बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान जब अपने हिस्से से बांट देता है तो रब उसमें बरकत डालता है। ख्वाह वो रिज़्क हो, इज़्ज़त, ताकत, वक्त या मोहब्बत, इसमें कमी नहीं आती। आज इंशाल्लाह सूरह अल आदियात की आयत नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। सूरह अल आदियात कुरान मजीद की 100 नंबर सूरत है जो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, यानी ये मक्की सूरत है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने घोड़ों की कसम खाकर इंसान की नाशुक्री, दुनिया की मोहब्बत और आखिरत से गफलत के बारे में बताया है। इस सूरत का मरकजी मजमून ये है कि इंसान अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय अक्सर नाशुक्री करता है और मालो दौलत की मोहब्बत में मुब्तला रहता है। हालांकि एक दिन ऐसा आएगा जब कब्रों से सब कुछ निकाल लिया जाएगा और दिलों के राज भी जाहिर कर दिए जाएंगे। उस दिन अल्लाह ताला हर इंसान के अमाल से खूब वाकिफ होगा और उसके मुताबिक जजा या सजा देगा। ये सूरत हमें शुक्रगुजारी, आखिरत की तैयारी और अल्लाह की अताअत की अहमियत का दर्स देती है। तकरीबन जब से पारा नंबर 30 स्टार्ट हुआ है, जितनी सूरतें आई हैं वो आखिरत के लिए हैं कि आखिरत की तैयारी कर लो, क़यामत के बारे में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सूरह अल आदियात की आयत नंबर 1 से। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है उन घोड़ों की जो फुंकारे मारते हुए दौड़ते हैं। इसकी तफसीर है, आयत के अल्फाज में ये तस्रीह नहीं है कि दौड़ने वालों से मुराद घोड़े हैं, बल्कि सिर्फ वल आदियात ही यानी कसम है दौड़ने वालों की फरमाया गया है। इसीलिए मुफस्सिरीन के दरमियान इस बाब में इख्तलाफ हुआ है कि दौड़ने वालों से मुराद क्या है। सहाबा और ताबाइन का एक गिरोह इस तरफ गया है कि इससे मुराद घोड़े हैं और एक दूसरा गिरोह ये कहता है कि इससे मुराद ऊंट हैं, लेकिन चूंकि दौड़ते हुए वो खास किस्म की आवाज़ जिसे जब कहते हैं घोड़ों ही की शिद्दत तनफ़ुस से निकलती है, और बाद की आयत भी जिनमें चिंगारियां झाड़ने और सुबह सवेरे किसी बस्ती पर छापा मारने और वहां गर्द उड़ाने का जिक्र आया है, घोड़ों ही पर रास्त आती हैं। इसलिए अक्सर मुहक्किकीन ने इससे मुराद घोड़े ही लिए हैं। इब्ने जुरैर कहते हैं कि दोनों अकवाल में से ये कौल ही काबिल तरजीह है कि दौड़ने वालों से मुराद घोड़े हैं, क्योंकि ऊंट जब नहीं करता, घोड़ा ही जब किया करता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन दौड़ने वालों की कसम जो दौड़ते हुए जब करते हैं। इमाम राजी कहते हैं कि इन आयात के अल्फाज पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि मुराद घोड़े हैं, क्योंकि जब की आवाज़ घोड़े के सिवा किसी से नहीं निकलती और आग झाड़ने का फेल भी पत्थरों पर सुमों की टाप पड़ने के सिवा किसी और तरह के दौड़ने से नहीं होता। और इसी तरह सुबह सवेरे छापा मारना भी दूसरे जानवरों की बनिस्बत घोड़ों ही के जरिए से सहल होता है। आयत नंबर 2, फिर अपनी टापों से चिंगारियां झाड़ते हैं। इसकी तफसीर है, चिंगारियां झाड़ने के अल्फाज इस बात पर दलालत करते हैं कि ये घोड़े रात के वक्त दौड़ते हैं, क्योंकि रात ही को उनकी टापों से झड़ने वाले शरारे नजर आते हैं। आयत नंबर 3, फिर सुबह सवेरे छापा मारते हैं। इसकी तफसीर है, अहले अरब का कायदा था कि जब किसी बस्ती पर उन्हें छापा मारना होता तो रात के अंधेरे में चल कर जाते ताकि दुश्मन खबरदार न हो सके, और सुबह सवेरे अचानक उस पर टूट पड़ते थे ताकि सुबह की रोशनी में हर चीज नजर आ सके और दिन इतना ज्यादा रोशन भी ना हो कि दुश्मन दूर से उनको आता देख ले और मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। आयत नंबर 4, फिर उस मौके पर गर्दो गुबार उड़ाते हैं। आयत नंबर 5, फिर इसी हालत में किसी मजमे के अंदर जा घुसते हैं। आयत नंबर 6, हकीकत यह है
کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ ہے وہ بات جس پر ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے جو رات کو پھنکارے مارتے اور چنگاریاں جھاڑتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر صبح سویرے غبار اڑاتے ہوئے کسی بستی پر جا پڑتے ہیں اور مدافعت کرنے والوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ تعجب اس پر ہوتا ہے کہ اکثر مفسرین نے ان گھوڑوں سے مراد غازیوں کے گھوڑے لیے ہیں، اور جس مجمع میں ان کے جا گھسنے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد ان کے نزدیک کفار کا مجمع ہے۔ حالانکہ یہ قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں غازیوں کے گھوڑوں کی دوڑ دھوپ اور کفار کے کسی مجمع پر ان کا ٹوٹ پڑنا اس امر پر کوئی دلالت نہیں کرتا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور نہ بعد کے یہ فکرے کہ انسان اپنی اس ناشکری پر خود گواہ ہے اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ ان لوگوں پر چسپاں ہوتے ہیں جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس سورت کی ابتدائی 5 آیات میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کا اشارہ دراصل اس عام کشت خون اور غارت گری کی طرف ہے جو عرب میں اس وقت برپا تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں رات ایک بہت خوفناک چیز ہوتی تھی جس میں ہر قبیلے اور بستی کے لوگ یہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ نامعلوم کون سا دشمن ان پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہو، اور دن کی روشنی نمودار ہونے پر وہ اطمینان کا سانس لیتے تھے کہ رات خیریت سے گزر گئی۔ وہاں قبیلوں کے درمیان محض انتظامی لڑائیاں ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ مختلف قبیلے ایک دوسرے پر اس غرض کے لیے بھی چھاپے مارتے رہتے تھے کہ ان کی دولت لوٹ لیں، ان کے مال مویشی ہانک لیے جائیں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیں۔ اس ظلم و ستم اور غارت گری کو جو زیادہ تر گھوڑوں پر سوار ہو کر ہی کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ اس امر کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یعنی جس طاقت کو وہ جنگ و جدل اور غارت گری میں استعمال کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے تو نہیں دی تھی کہ اس سے یہ کام لیا جائے۔ پس در حقیقت یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے ان وسائل اور اس کی بخشی ہوئی ان طاقتوں کو اس فساد فی الارض میں استعمال کیا جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ آیت نمبر 7، اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اس کا ضمیر اس پر گواہ ہے، اس کے اعمال اس پر گواہ ہیں، اور بہت سے کافر انسان خود اپنی زبان سے اعلانیہ ناشکری کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک خدا ہی سرے سے موجود نہیں، کجا کہ وہ اپنے اوپر اس کی کسی نعمت کا اعتراف کریں اور اس کا شکر اپنے ذمہ لازم سمجھیں۔ آیت نمبر 8، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اس فقرے کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ خیر کی محبت میں بہت سخت ہے، لیکن عربی زبان میں خیر کا لفظ نیکی اور بھلائی کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ مال و دولت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 میں خیر بمعنی مال و دولت ہی استعمال ہوا ہے۔ یہ بات کلام کے موقع و محل سے معلوم ہوتی ہے کہ کہاں خیر کا لفظ نیکی کے معنی میں ہے اور کہاں مال و دولت کے معنی میں۔ اس آیت کے سیاق و سباق سے خود ہی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں خیر مال و دولت کے معنی میں ہے، نہ کہ بھلائی اور نیکی کے معنی میں، کیونکہ جو انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور اپنے طرز عمل سے خود اپنی ناشکری پر شہادت دے رہا ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نیکی اور بھلائی کی محبت میں بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 9، تو کیا وہ اس بات کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے
اسے نکال لیا جائے گا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی مرے ہوئے انسان جہاں جس حالت میں بھی پڑے ہوں گے وہاں سے ان کو نکال کر زندہ انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ آیت نمبر 10، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اس کی تفسیر ہے یعنی دلوں میں جو ارادے اور نیتیں، جو اغراض و مقاصد، جو خیالات و افکار اور ظاہری افعال کے پیچھے جو باطنی محرکات یعنی کہ موٹیوز چھپے ہوئے ہیں وہ سب کھول کر رکھ دیے جائیں گے اور ان کی جانچ پڑتال کر کے اچھائی کو الگ اور برائی کو الگ چھانٹ دیا جائے گا۔ بلفاظ دیگر فیصلہ صرف ظاہر ہی کو دیکھ کر نہیں کیا جائے گا کہ انسان نے عمل کس غرض سے کیے۔ اس بات پر اگر انسان غور کرے تو وہ یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اصل اور مکمل انصاف خدا کی عدالت کے سوا اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے لادینی قوانین بھی اصولی حیثیت سے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کے محض ظاہری فعل کی بنا پر اسے سزا نہ دی جائے، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اس نے کس نیت سے وہ فعل کیا ہے۔ لیکن دنیا کی کسی عدالت کے پاس بھی وہ ذرائع نہیں ہیں جن سے وہ نیت کی ٹھیک ٹھیک تحقیق کر سکے۔ یہ صرف اور صرف خدا ہی کر سکتا ہے کہ انسان کے ہر ظاہری فعل کے پیچھے جو باطنی محرکات کار فرما رہے ان کی بھی جانچ پڑتال کرے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ وہ کس جزا یا سزا کا مستحق ہے۔ پھر آیت کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ محض اللہ کے اس علم کی بنا پر نہیں ہوگا جو وہ دلوں کے ارادوں اور نیتوں کے بارے میں پہلے ہی سے رکھتا ہے، بلکہ قیامت کے روز ان رازوں کو کھول کر اعلانیہ سامنے رکھ دیا جائے گا اور کھلی عدالت میں جانچ پڑتال کر کے یہ دکھا دیا جائے گا کہ ان میں خیر کیا تھی اور شر کیا تھا۔ اسی لیے حصلہ ما فی الصدور کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تحصیل کے معنی کسی چیز کو نکال کر باہر لانے کے بھی ہیں، مثلا چھلکا اتار کر مغز نکالنا، اور مختلف قسم کی چیزوں کو چھانٹ کر ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ لہذا دلوں میں چھپے ہوئے اسرار کی تحصیل میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں، ان کو کھول کر ظاہر کر دینا بھی اور ان کو چھانٹ کر برائی اور بھلائی کو الگ کر دینا بھی۔ یہی مضمون سورہ طارق میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یوم تبلی السرائر، یعنی جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ آیت نمبر 9۔ آیت نمبر 11، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اس کو خوب معلوم ہوگا کہ کون کیا ہے اور کس سزا یا جزا کا مستحق ہے۔ سورہ العادیات یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ القاریہ کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے پروردگار، اپنی محبت کو ہمارے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، ہم میں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔